अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज का जो वीलॉग है ये एक वीलॉग तशक्कुर समझ लीजिए, एक शुक्रिया का वीलॉग है और मेरा शुक्रिया जो है वो कंपनी बहादुर के लिए है। मैं शुक्रिया अदा करने से पहले आपको एक जिसे कहते हैं कि एक पहले वो कैवियट देना चाहता हूँ, एक इंतबाह करना चाहता हूँ कि मैं जब बात कंपनी बहादुर की करता हूँ तो मेरा मकसद और मतलब भी जो है वो हरगिज़ अफवाज पाकिस्तान नहीं है। कंपनी बहादुर एक माइंडसेट है, जिनमें से ज़्यादातर उन लोगों का ताल्लुक एक खुफिया इदारे से है और ये माइंडसेट कुछ लोगों के अंदर पाया जाता है जो बहरकैफ किसी सूरत रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकते, नुमाइंदगी नहीं कर सकते हमारी 5 लाख से ज़्यादा अफवाज की और पाकिस्तान के अंदर बसने वाले 24 से 25 करोड़ अवाम की। ये एक माइंडसेट है कंपनी बहादुर। ये इसमें लोगों के चेहरे बदलते रहते हैं, माइंडसेट नहीं बदलता। इनके अंदर वही फ़ुरौनियत, वही कुरोफत वो हर दौर में रही है। टैक्टिक्स कह लीजिए बदल जाते हैं, तरीका वारदात बदल जाता है, लेकिन जो ओवरऑल इनकी पिक्चर है वो तकरीबन सेम ही रहती है। तो लिहाजा आज का जो ये वीलॉग है ये इजहार तशक्कुर के लिए है, कंपनी बहादुर के लिए। आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट मैंने अपनी आंखों से सोशल मीडिया के ऊपर उसकी वीडियोस देखी। तो मैंने कहा कि आज का वीलॉग इसी बात से शुरू करते हैं और वो थी आज इमरान रियाज खान, जो बड़े पॉपुलर वीलॉगर हैं और एक ज़माने में वो उनका बड़ा प्रो रियासत कह लीजिए एक स्टांस होता था, और वो ख़ुद मिसिंग पर्सन बने। वो इन्हीं लोगों के हाथों उनके ऊपर क्या नहीं हुआ, उनके फैमिली के ऊपर क्या नहीं हुआ, तशद्दुद की दास्तान है और अभी तक वो शायद मुकम्मल तौर पर बात करने से आ रही हैं। वो आज इस्लामाबाद में काफ़ी दिनों से बैठे हुए जो बलोच यंग स्टूडेंट्स ख़वातीन एक मार्च लेके आए हुए हैं, यकजहती मार्च बलूचिस्तान के साथ। उसके जो मुज़ाहिरीन बैठे हुए हैं वहाँ पे बलूचिस्तान की एक बेटी महारंग बलोच बैठी हुई है। इन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा तशद्दुद भी हुआ। अभी यहाँ बैठे हुए बहुत सारे लोग जो गिरफ़्तार हुए उनको रिहा नहीं किया गया और फिर उनको ये कहा गया कि वो रिहा हो गए, जबकि ये साबित हो रहा है वक्त गुजरने के साथ, जैसे कि आज एक और यंग जो बलोच लीडर था वो उसकी एडमिशन आई कि वो अडियाला में बंद है। खैर, जो असल बात थी वो ये थी कि आज इमरान रियाज अपनी अहलिया के साथ तशरीफ़ ले गए जो यकजहती बलोच यकजहती मार्च है वहाँ पे जाके उन्होंने महारंग बलोच से बाकायदा तौर पर माफ़ी मांगी। और यकीन जानिए ये कदम उठाने के लिए, ये बात करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, एक चीज़। और दूसरा, आप खुद किसी एक ऐसे अमल से गुजरें जिसके बाद आप सही मानों में किसी चीज़ को बिलीव करना शुरू कर दें या उसकी हकीकत जान लें। तो आज का ये जो वाक़या था, ये इमरान रियाज़ का, मैं समझता हूँ ये इंडिकेटिव है इस बात का कि इमरान रियाज़, क्योंकि इमरान रियाज़ माजी में मिसिंग पर्सनस को लेकर और इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस को लेकर कुछ रियासत का बयानिया ज़रूर बयान करते थे और उस वक़्त यकीनन वो इस चीज़ की हकीकत से नहीं जानते थे और वो जो चीज़ भी बयान करते थे वही होती थी जो कोई कंपनी बहादुर के लोग उनको बतलाते होंगे। वो खैर उस वक़्त वो कहते थे जग बीती थी। अब आप बीती के बाद इमरान रियाज़ की जो कद है वो मेरी नज़र में और बढ़ गया है, क्योंकि अपनी गलती तस्लीम करना जो है वो बहुत बड़ी बात होती है और स्पेशली अपनी गलती इस ऐसे एक इशू के ऊपर तस्लीम करना जहाँ स्टेक्स बहुत हाई हों। तो इमरान रियाज़ की जो आज आमद थी आपके बलोच यकजहती मार्च के ऊपर और महारंग बलोच से पब्लिकली उन्होंने अपोलोजाइज़ किया और उनके साथ इजहार यकजहती किया और बड़ी बात है, बड़ा ज़र्फ़ है महारंग बलोच का, जिसने इमरान रियाज़ को फौरी तौर पर तसल्ली दी और कहा कि जी बिल्कुल आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, देर आए दुरुस्त आए, सो बिस्मिल्लाह, हमें खुशी है कि आप बेहतर हो रहे हैं वगैरह वगैरह। अब इस चीज़ के लिए मैं समझता हूँ कि हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कंपनी बहादुर का। पाकिस्तान में अवाम के अंदर बहुत ज़्यादा स्प्लिट मौजूद था। जो मेनलैंड पाकिस्तान था, ये मैं बारहा बात करता हूँ, उसके अंदर शायद ये सोच पाई जाती थी, ये एक ख़याल था कि हमारी रियासत के जो ये कंपनी बहादुर के लोग हैं ये किसी सूरत शायद हमारी रियासत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहे हैं या इनका
نظریہ کچھ بہتر ہے یا ان کا نظریہ جو ہے وہ پاکستان کی حفاظت ہے، اور جو کبھی یہ خلاف قانون بھی جاتے ہیں تو وہ شاید کوئی بہتری کے لیے ہوتا ہے، وہ یوٹیلیٹیرین اپروچ کہہ لیجیے اس کو۔ لیکن یہ ساری غلط فہمیاں دور کر دی کمپنی بہادر نے اپنے حالیہ کنڈکٹ کے ساتھ۔ ایشو یہ ہے کہ کمپنی بہادر یہ والا کنڈکٹ تو بڑے عرصے سے رکھے ہوئے ہے ریاست کے ساتھ، اور ریاست کے پیریفری پہ چاہے وہ ٹرائبل ایریاز ہوں، بلوچستان وغیرہ ہو، وہاں پہ یہ والا رویہ تو ریاست کا دہائیوں کا ہے۔ مین لینڈ پاکستان کے اندر مین سٹریم پارٹیز کے اندر، یا کہہ لیجئے ہم پنجابیوں کے اوپر یہ جو ستم ڈھانے کا یہ جو انداز جو پہلے سے پیریفریز بلوچستان اور ٹرائبل ایریاز پہ جاری تھا، وہ اب جب انہوں نے مین لینڈ کے اوپر جاری کیا تو بہت سارے لوگوں کی آنکھیں نہ صرف کھل گئی بلکہ عوام کی وہ یکجہتی پیدا ہو گئی جس کی ضرورت تھی۔ آج بلوچستان سے لے کر لاہور، اسلام آباد، پشاور، پنڈی، ہر جگہ کا جو پاکستانی شہری ہے وہ تقریباً اب ایک سوچ رکھتا ہے، اور وہ سوچ یہ ہے کہ غلط کام غلط ہے، ریاست کا جبر کرنا ایک غلط کام ہے۔ یہ جو ہمارا ایک کٹھ پتلی نگران وزیر اعظم NDU کی پیداوار لایا گیا ہے جو یہ کہتا ہے کہ تشدد صرف ریاست کا ثوابدید ہے، اس سوچ کے خلاف عوام کے اندر جو یکجہتی پیدا کروائی ہے انہی ریاست کے کمپنی بہادر کے لوگوں نے، انہیں ہمارا سلام ہے کہ بہت شکریہ، آپ نے ہمارے ہاں بلوچستان کی مہرنگ بلوچ اور پنجاب کے عمران ریاض خان کو ایک صفحے پہ لا کر کھڑا کر دیا، ان کی آنکھیں کھول دی، تو اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ اس کے ساتھ آج کے دن کا ایک اور شکریہ بھی بنتا ہے کمپنی بہادر کا، وہ جس طرح سے انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب کو ٹریٹ کیا۔ شاہ محمود قریشی کی آپ سب جانتے ہیں رہائی کچھ دن پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک ڈھکوسلا جو شروع کیا گیا ہے سائفر کیس کی صورت میں، اس صورت میں کی گئی رہائی کے لیے ان کی بیل اپلیکیشن منظور ہو گئی۔ اس کے بعد ان کو DCO پنڈی نے ایک MPO آرڈر جاری کر دیا، لیکن ریاست کو یہ بھی معلوم تھا کہ جی یہ MPO کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ جیسے ہی وہ MPO جو ہے لاہور ہائی کورٹ کے پنڈی بینچ میں چیلنج کیا گیا تو وہ پھر MPO وڈرا آج کر لیا گیا، اور جب MPO وڈرا ہوا تو پھر شاہ محمود قریشی صاحب کو رہا کرنا تھا۔ تو وہ رہا کرنے کے لیے جب وہ اڈیالہ جیل سے باہر آ رہے تھے تو وہاں پہ پنجاب پولیس پہلے سے موجود تھی، اور وہ انہیں کسی ایک ایسے دہشت گردی کے مقدمے میں، یہ جو حالیہ واقعات میں مقدمے ہوئے جہاں پہ نامعلوم لوگ ڈال دیے گئے اور بعد میں پھر وہ ضمنیوں میں نام ڈال دیا جاتا ہے کہ فلاں شخص بھی ملوث تھا، تو شاہ محمود قریشی کا اب وہ ان کی جو گرفتاری ہے وہ ATA کے مقدمے، اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے اندر جو تحت درج ایک مقدمہ ہے اس میں ڈالی جا رہی ہے۔ کمزور گرفتاری ہوگی لیکن اس وقت کون پوچھے گا، اگر انہوں نے جو میجسٹریٹ ہے اس کو مینج کر لیا کمپنی بہادر نے تو وہ بیل نہیں دے گا، وہ اپیل کریں گے، اسی ٹائم میں 2-3 ہفتے گزر جائیں گے تو وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ اور شاہ محمود، اچھا یہاں پہ ایک اور بھی انٹرسٹنگ چیز ہوگی کہ شاہ محمود قریشی کی جو پہلے وہ گرفتاری ہوگی انہیں کسی اور جگہ لے جایا جائے گا، یعنی کہ اڈیالہ نہیں رکھا جائے گا، ان کو کسی جیل میں رکھا جائے گا۔ وہاں پہ پھر آپ کو پتہ ہے کمپنی بہادر کے لوگ آ کے مزید ڈراتے دھمکاتے ہیں، طمع لالچ بھی دیتے ہیں، وہ جو بھی خیر کریں گے۔ تو یہ آج یہ حرکت کی گئی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ ایک لاڈلا روتا تھا جی کہ میری بیٹی کو میرے سامنے آنکھوں کے سامنے گرفتار کر لیا گیا۔ آج شاہ محمود قریشی کو ان کی بیٹیوں، بہوؤں اور بہنوں کے سامنے، کیا پورے پاکستان کے سامنے ایک برے طریقے سے ان کو ہینڈل کیا گیا، گرفتار کیا، وہ سب نے دیکھا۔ لیکن یہاں پہ بھی شکریہ بنتا ہے کمپنی بہادر کا، کیونکہ شاہ محمود قریشی جو ہمیشہ ریاست کے ساتھ کھڑا ہوا، جو ریاست کے بیانیے کے ساتھ کھڑا ہوا، شاہ محمود قریشی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں وزیر تھے خارجہ امور کے جس وقت ریمنڈ ڈیوس والا واقعہ ہوا۔ اس وقت ہم سب جانتے ہیں کہ ریمنڈ ڈیوس والے واقعے کے اوپر جو ہمارے کمپنی بہادر کے لوگ ہیں وہ ایک طرف تھے، ان کا خیال تھا کہ یہ ریمنڈ ڈیوس جیسے جو کارروائیاں پاکستان میں ہو رہی ہیں اور جتنی کھلی اجازت زرداری صاحب کے دور حکومت میں پاکستان میں امریکنز کو اور ان کے کانٹریکٹرز کو اور CIA کو ملی ہوئی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور ریمنڈ ڈیوس جو تھا ایک وہ پاور سٹرگل بھی تھی CIA اور ISI کے مابین، تو وہاں پہ جب ریمنڈ ڈیوس کی وہ قتل کے مقدمے میں گرفتاری ہوئی تو مین ایشو وہاں پہ آ گیا کہ کیا ریمنڈ ڈیوس جو ہے وہ ڈپلومیٹ ہے یا نہیں ہے، اور ڈپلومیٹ کے لیے ایکریڈیشن جو ہوتی ہے فورن آفس کی ضروری ہوتی ہے۔ شاہ محمود قریشی کے اوپر بڑا دباؤ تھا۔ شاہ محمود قریشی ریاست کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے استعفیٰ دے دیا، اور یہی وجہ بنی ان کی پاکستان پیپلز پارٹی سے علیحدگی کی بھی۔ اس کے بعد وہ پھر وقت گزرنے کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف میں آئے،
اور ایک بڑے مدبر اور جسے کہتے ہیں راست گو قسم کے سیاستدان ہیں. کوئی بہت زیادہ وہ اس طرح کی انقلابی اور ریاست کے خلاف بات بھی نہیں کرتے تھے، لیکن اب جو حال ریاست نے ان کے ساتھ کر دیا، ان کے خانوادے کے ساتھ کر دیا، تو ملتان کے لوگوں کو بھی ریاست نے یہ سوچنے پہ مجبور کر دیا ہے، یہ کمپنی بہادر کے رویے کی وجہ سے، کہ آخر ہم کس طرف جا رہے ہیں. تو اب بلوچستان کی مہارنگ بلوچ، ملتان ساؤتھ پنجاب کا شاہ محمود قریشی اور سینٹرل پنجاب کا عمران ریاض خان، یہ تقریباً سب ایک طرح سے سوچنے پہ شروع ہو گئے ہیں. ہماری زبان شاید ایک نہیں ہے، ہماری مادری زبانوں میں فرق ہے. ایک بلوچی بولتی ہے، ایک سرائکی بولتا ہے، ایک اردو بولتا ہے یا پنجابی بولتا ہے، اور ایک پشتو بولتا ہے. ہم سب کی سوچ آج کمپنی بہادر نے ایک کر دی ہے. تو اس چیز کے لیے ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کمپنی بہادر کا، کہ یہ جو یکجہتی آپ پاکستان کے عوام کے اندر پیدا کر رہے ہیں، یہ صرف اور صرف آپ ہی پیدا کر سکتے تھے، اور اس کے لیے بہت شکریہ. ہمیں افسوس ہے کہ یہ یکجہتی ہے، اس کی جو احساسات ہیں وہ آپ کے خلاف ہیں، وہ اب آپ اس پہ ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے. ایک اور کام بھی کمپنی بہادر نے بہت اچھا کیا، اور اس کے لیے بھی ان کا اظہار تشکر کرنا چاہیے، ان کو شکریہ ادا کرنا چاہیے. وہ ہے پاکستان میں ہمارے جو لائف سٹائل لبرلز. ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، میں ہرگز لبرلز کے خلاف نہیں ہوں، بلکہ میں اپنی ذات کے اندر خود اپنے آپ کو لبرل مانتا ہوں، اور کہتا ہوں کہ ہر انسان اور ہر شخص کو لبرل ہونا چاہیے. لبرل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص جو اپنا نظریہ، اپنا کوئی بھی عقیدہ یا اپنی کوئی بھی سوچ دوسروں پہ مسلط نہ کرے، اور دوسروں کے نظریے، عقیدے اور سوچ کو اتنی ہی عزت دے اور اتنا ہی اس کو روم دے، اس کو جگہ دے جتنا وہ اپنے لیے چاہتا ہے. تو یہ صحیح معنوں میں لبرل ہوتا ہے، جو ہر کسی کے رائٹس کی، حقوق کی رسپیکٹ کرے. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. آپ شلوار قمیض پہنتے ہوں، پینٹ شرٹ پہنتے ہوں، آپ شراب پیتے ہوں نہ پیتے ہوں، ڈانس پارٹی کرتے ہوں نہ کرتے ہوں، اس کا لبرلزم سے کوئی تعلق نہیں. لیکن پاکستان میں ہمارے ہاں جو لبرلزم ہے وہ ایک لائف سٹائل ہے. تو یہ لائف سٹائل لبرلزم جو تھی نا پاکستان میں، اور اس لائف سٹائل لبرلز میں سے ایک بہت بڑے ہمارے اس لائف سٹائل لبرلز کے چیمپئن ہیں ہمارے اس وقت کے چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب. کراچی گرامر اسکول کے پڑھے ہوئے ہیں، اس کے بعد باہر کی بھی تعلیم ہے، انگریزی بولتے ہیں اور انگریزی پڑھتے ہیں، کھاتے ہیں. تو وہ ایک لائف سٹائل لبرل ہیں، اور اپنی اعلیٰ تعلیم کی وجہ سے ایک کنیکٹیوٹی ہے اس سرکل کے اندر جو ویسٹ کے اندر بھی موجود ہے، اور ان کو وہ لینگویج آتی ہے. یہ بڑی ضروری چیز ہوتی ہے، آپ کو وہ زبان آتی ہے جس سے آپ کنیکٹ کر پاتے ہیں یہ امپریشن دینے میں کہ آپ لبرل ہیں. لیکن اصل میں آپ لبرل نہیں ہوتے، آپ اصل میں اپنے انہی چیزوں کے ساتھ، اپنے خیالات کے ساتھ اور اپنے انٹرسٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو کمپنی بہادر نے ایک اور اچھا بڑا کام کیا کہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کا یہ جو لائف سٹائل لبرلزم تھا اس کو ایکسپوز کر دیا. کیونکہ آج پاکستان کے اندر جو ہو رہا ہے، اور جہاں پاکستان میں ایک انڈکلیئرڈ مارشل لا ہے پچھلے 2 سال سے، اور اس کی کنٹینیویشن چل رہی ہے. آج پاکستان کے اندر سپریم کورٹ سینکشنڈ سویلینز کا ملٹری ٹرائل ہو رہا ہے. اس کے پیچھے ہمارے لائف سٹائل لبرل، جن کو ہمارے عمران خان صاحب خونی لبرلز بھی کہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ لبرلز ان کے بڑے مخالف ہیں. لیکن چلے ہم وہ بات نہیں کرتے، یہ چھڑ بہت جاتے ہیں. لیکن ہم یہ جو لائف سٹائل لبرل ہیں قاضی فیاض عیسیٰ صاحب، ان کو ایکسپوز کرنے کے لیے بھی ہم کمپنی بہادر کا بہت زیادہ تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ کم از کم یہ تو ہمارے سامنے بے نقاب ہو گئے، اور یہ ہمارے سامنے کیا خود ہی مطلب وہ بے نقاب ہو گئے، اور چیزیں کھل کر سامنے آ گئی کہ یہ آج کے دور میں اس ظلم اور جبر کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. آج کا روز اس لحاظ سے بھی بڑا ریلیونٹ ہے. چلتے چلتے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا یوم شہادت ہے. اس دن انہیں اسی ریاستی جبر کو کہہ لیجئے اس کا شکار بنایا گیا. اور جو بے نظیر کی کہہ لیجیے اساسینیشن تھی، جن کو پیپلز پارٹی اور ان کے لوگ شہادت کہتے ہیں، اور کوئی بھی شخص ناحق مارا جائے تو وہ شہید ہوتا ہے، اس کا کوئی مذہبی یا وہ معنی نہیں ہے. لیکن جو بے نظیر کی شہادت تھی یا بے نظیر کی اساسینیشن تھی، اس کے پیچھے ایک مائنڈ سیٹ تھا. وہ مائنڈ سیٹ آج بھی کنٹینیو کر رہا ہے، اور انفارچونیٹ ریالٹی یہ ہے کہ بے نظیر صاحبہ کے جو لواحقین ہیں یا ان کے جو فالوورز ہیں، آج وہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں جس کا شکار خود بے نظیر بنی.
محترمہ بینظیر بھٹو جب پاکستان تشریف لائی تو وہ ایک NRO ہوا، ایک معاہدہ ہوا امریکہ کے ساتھ۔ امریکہ میں کونڈیلیزا رائس ایک بش کے ساتھ ان کا ایک مائنڈ سیٹ تھا اور ایک ڈک چینی کا تھا۔ ڈک چینی جو تھے وہ مشرف کو سپورٹ کرتے تھے، کونڈیلیزا رائس جو تھی وہ بینظیر صاحبہ کی سپورٹ کرتی تھی۔ اس کا یہ ماننا تھا کہ یہ جو ہارٹ اینڈ مائنڈز کی گیم کھیل رہا ہے امریکہ خطے میں، اس میں اس کو زیادہ تقویت مل سکتی ہے اگر لبرل یا پروگریسو پولیٹیکل فورسز کو پاکستان میں لایا جائے۔ اور مشرف بھی ایک پروگریسو انسان تھا ایک ذاتی حد تک، تو اس کو ان دونوں کے ساتھ ملاپ کرا دیا جائے تو پھر ہمیں جو ہے پاکستان میں یہ جو اینٹی امریکنزم ہے، وہ یہ اتنے بیوقوف ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اینٹی امریکنزم شاید اس لیے ہے کہ ہم کوئی بہت زیادہ کوئی اسلامسٹ ذہن کے لوگ ہیں، یہ صرف ہمارا آؤٹر ہے سپیس۔ ادر تو جو ان کی امریکہ کی اپنی حرکات ہیں، جس طرح ہماری کمپنی بہادر کی حرکات ہیں، اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر بھی وہ سینٹیمنٹس تھے امریکہ کو لے کے۔ خیر، اس کے پاداش میں ایک جو سیٹلمنٹ کروائی گئی جس میں بینظیر کا ریٹرن ہوا، ان کے کیسز کا وڈرال ہوا اور ان کو سپیس دینے کی بات ہوئی، اس میں اصل میں بات آ جاتی ہے مائنڈ سیٹ کی۔ میں اس وقت خود چونکہ نیب میں کام کرتا تھا اور کچھ چیزوں کو قریب سے دیکھ رہا تھا، میں یہ جانتا ہوں، فرسٹ ہینڈ اس کا وٹنس ہوں، گواہ ہوں کہ یہ جو سیٹلمنٹ تھی یہ اس پہ نہ کمپنی بہادر کو اتنی زیادہ خوش تھی، نہ ہی کوئی مشرف اتنا خوش تھا۔ ہاں یہ ہے کہ توہن کراہن ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھی اور اس لیے انہوں نے وہ یہ سیٹلمنٹ کی اور بے نظیر کی واپسی پاکستان ہوئی۔ اب چونکہ مائنڈ سیٹ ہے تو مشرف صاحب نے کہہ دیا کہ بی بی کو کہ آپ نے جی فلاں وقت سے پہلے واپس نہیں آنا۔ اب ہوا یہ کہ بی بی پاکستان جو ہے وہ وقت سے پہلے آ گئی۔ اس بات سے ان کو بڑی خار تھی، غصہ آیا کہ جی ہم نے آپ کو ایک ٹائم دیا، آپ اس ٹائم پہ بعد میں کیوں واپس آئی۔ اور پھر خیر جب بی بی صاحبہ واپس آ گئی، انہوں نے گراؤنڈ کے اوپر جب دیکھا کہ پاکستان میں تو تحریک شروع ہو چکی ہے، مشرف از ویری ان پاپولر اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، تو وہاں پہ بی بی نے بھی پھر یہ اندازہ لگایا کہ جو ان کا خیال تھا جتنی قوت یہ مشرف کے پاس ہے وہ شاید آن گراؤنڈ نہیں ہے، تو لہٰذا انہوں نے اپنی جو پہلے سے سیٹل چیزیں تھی اس سے زیادہ سٹریچ کرنا شروع کر دیا، کیونکہ بی بی اپنے ذہن میں جو ان کے قریب لوگ تھے وہ یہ مانتے ہیں کہ اس دفعہ وہ با اختیار اقتدار لینے کے لیے پاکستان آئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس دفعہ یہ جو شیئرنگ ہے نا، یہ ہائبرڈ رول یہ نہیں چلے گا، ادروائز یہ سیاستدان ہمیشہ پستے رہیں گے۔ خیر اسی کی پاداش میں پھر بی بی کا قتل ہوا۔ تو یہ ہے وہ مائنڈ سیٹ جو قبول نہیں کرتا، یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، یہ کمپنی بہادر پاکستان کے اندر ایک مائنڈ سیٹ ہے جو قبول نہیں کرتا کہ ان کے سامنے حرف انکار بلند کیا جائے۔ آج عمران خان بھی اسی مائنڈ سیٹ کا شکار ہے جس کا بے نظیر بھٹو شکار ہوئی تھی، جس کا ذوالفقار علی بھٹو شکار ہوا تھا، جس کا لیاقت علی خان شکار ہوا تھا، کہ یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے کہ ایک شخص ہے، ایک سوچ ہے، ایک ادارہ ہے جس کے اندر طاقت ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میری طاقت کے سامنے آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، لیکن اگر آپ اپنے آپ کو کسی طریقے سے بھی کچھ سمجھتے ہوئے ایک حرف انکار بلند کرتے ہیں تو پھر آپ کو عبرت کا نشان بنایا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ انہوں نے لیاقت علی خان کو عبرت کا نشان بنایا، ان لوگوں نے سمجھا کہ انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو عبرت کا نشان بنایا، ان لوگوں نے سمجھا کہ انہوں نے بے نظیر بھٹو کو عبرت کا نشان بنایا، اور وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عمران خان کو عبرت کا نشان بنائیں گے۔ ماضی میں جو بھی ہوا، وہ لوگ یہ جن اشخاص کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ شاید زندہ تو نہیں ہیں، لیکن آج ان کی کیا لیگیسی ہے اور ان کو نشانہ بنانے والے شخصیتوں کا، کمپنی بہادر تو چل ہی رہی ہے، نہ جانے کب ہمیں ان سے نجات ملے گی، لیکن ان شخصیات کا آج لیگیسی کیا ہے اور ان کی لیگیسی کیا ہے۔ جسٹس منیر جس نے اس کا ساتھ دیا، اس کی لیگیسی کیا ہے، اور آج جو ساتھ دے رہا ہے اس کی لیگیسی کیا ہوگی، یہ آپ خود پریڈکٹ کر سکتے ہیں۔ اب بات آگے ختم ہو رہی ہے عمران خان کے اوپر، کیونکہ یہ مقابلہ ابھی جاری ہے، اس کا حرف انکار ابھی جاری ہے، ادھر سے ظلم اور جبر ابھی جاری ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ باتیں کس طرف جاتی ہیں۔ ایک چیز جو بدل گئی ہے اس پورے چیز کے اندر وہ ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سائنس کی ترقی سے کچھ چیزیں بدل رہی ہیں۔ آج پاکستان کے عوام جس طرح سے اس حرف انکار کو بلند کرنے والے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، شاید ماضی میں اس حد تک اس بڑی تعداد میں ذوالفقار علی بھٹو یا بے نظیر یا آپ کے لیاقت علی خان کے ساتھ کھڑے یا جڑ نہیں سکے، کیونکہ انفارمیشن کا جو فلو ہے وہ بڑا گریجول ہوتا ہے، اور ریئل ٹائم کے اندر اگر یہ فلو ہو جائے تو لوگ زیادہ جڑ جاتے ہیں۔ پاکستان میں بھی جڑ چکے ہیں اس وقت عمران خان سے۔ اب اس کو آپ لوگوں نے
دکھانا ہے وہ کب دکھانا ہے، وہ آپ نے 8 فروری کو دکھانا ہے۔ آپ کا اپنا جڑا ہونا، ایک بات ذہن میں رکھیے کہ اس وقت پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے پاس صرف ایک ہتھیار ہے، اور وہ ایک ہتھیار جو پاکستان کے عوام کے پاس ہے وہ ووٹ کا ہتھیار ہے۔ آپ اگر اس دن سارے لوگ باہر نکل کے سب لوگ ووٹ دے دیں، آپ نے جو آپ کا امیدوار ہے، آپ اگر ووٹ دے دیں تو یقین کریں کہ کمپنی بہادر کا ظلم، جبر، زور، زبردستی، طاقت ساری خاک میں مل جائے گی، بیکاز the only thing that you can defeat them is with your turnout. Voter turnout in a higher number will defeat any rigging. بات کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ آج ملک میں بہت کچھ ہو رہا ہے، اس پہ مزید تجزیہ جاری رکھیں گے، لیکن ان دی اینڈ ونس اگین تھینک یو کمپنی بہادر، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پوری قوم کو یکجا کر دیا، ایک سوچ پہ لا کر کھڑا کر دیا۔ دیکھتے ہیں یہ سوچ ہمیں کس طرف لے کے جاتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، شکریہ، خدا حافظ۔